बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। अपोजिशन की सियासत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है हर हुकूमत के साथ, इसी वजह से अपोजिशन हिज़्ब मुखालिफ की नशिस्तों पर बैठी होती है। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने वाली हुकूमत से जो हुकूमत मुखालिफ जमातें हैं, क्या वो मुत्तहिद हो रही हैं या मुंतशिर हो रही हैं, इस मौजू पे बात करेंगे। मसला कश्मीर के हवाले से हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ अनाउंसमेंट की कि वो आलमी अदालत इंसाफ में जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नैब के जो लॉज हैं उसके प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स की बात की है। फेडरल लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है और उस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत किस तरह से इस मामले को देख रही है। और साथ साथ जो आज इमरान खान साहब ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि करंट जो डेफिसिट है वो उसमें कमी हुई है, तो गवर्नमेंट की जो एक साल की इकनॉमिक पॉलिसी है, माशी पॉलिसी, उन्होंने कहा जी उसके बड़े मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। यही वो मौज़ूआत है जिसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उनकी राय जानें। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरम जनाब अहमद जवाद साहब। लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, और कराची से मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहतरम जनाब साबिर बलोच साहब। पहले तो जो आलमी अदालत इंसाफ में जाने का मामला है, उस मामले पे आज राजा ज़फ़रुल हक साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। राजा ज़फ़रुल हक साहब ने कहा है कि इस मामले के अंदर जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी करेंगे तो कोई इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो कोई रिजर्वेशन है शाइस्ता मलिक साहिबा इस हवाले से मुस्लिम लीग नून को, या कोई और बात उनके जहन में है जिसकी वजह से ये कहा? क्योंकि जो एक मासिस का ओपिनियन था और एक जो राय बिल्ड हो रही थी वो ये रही थी कि हमने हर फोरम को आजमाना है, हर फोरम का दरवाज़ा खटखटाना है। तो आज ये जो बात कही गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, इसकी कोई ख़ास वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तारिक साहब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन बात वही है और मैं फिर वही बात कहूँगी जिस पे बहुत शोर मचा था पहले भी, कि वी नीड टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर ऑल्सो, कि हम जो चीज़ें लेके जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में कि ये हो, वो पहले हम अपने अंदर तो हम दुरुस्त कर लेना। तो बात सिर्फ इतनी है कि जाना तो चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशंस बेइंतहा हो रही हैं और हमें उनको रुकवाना है किसी सूरत, और वो सारी दुनिया को अवेयर करना है और बावर कराना है कि वहाँ जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हुई है। लेकिन देखें, बात वही है कि आप जब जाएं तो कम से कम आप अपना कोई बर्डन ऐसा लेके ना जाएं जिसपे आपसे सवाल जवाब हो जाए। ये अपना हाउस इन ऑर्डर करने से आपकी मुराद क्या है, मतलब अगर इसकी वजाहत फरमाएं। देखिए, मेरी ये मुराद है कि इस वक्त जिस हद तक मीडिया को दबाया जा रहा है, जिस हद तक ऑपोजिशन को कुचला जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, और जो इश्यूज हैं हमारी कुछ अंदरूनी इश्यूज मामलों में भी हैं, तो जिस पे पहले भी दुनिया निशानदेही कर चुकी है, तो बेहतर ना हो कि उनको सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि अगर कल को वहां जाते हैं और वो सवाल होते हैं तो उनके जवाब हमारे पास होने चाहिए। तो इसलिए है बेहतर है कि जल्द से जल्द हम हर चीज करके, और ये जो कश्मीरियों का केस है इसको इंटरनेशनल अदालत में ले जाएं तो बेहतर होगा। जी, मैं अहमद साहब से जवाब लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ साबिर साहब की भी क्यों पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आ जाए। बिलावल भुट्टो साहब ने कल जो गिलगित बल्तिस्तान में ख़िताब किया उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर का मुकदमा जो है वो हम भुट्टो के फ़लसफ़े पे लड़ेंगे, और ये जो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है ये कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, कश्मीर के मामले पे वो मुअस्सर आवाज़ नहीं उठा सकते। पीपल्स पार्टी का क्या टेक है इस मामले पर? जी देखें, चेयरमैन बिलावल साहब ने जो कहा था कि जी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फलसफे को लेकर आगे चलेंगे, आपको याद होगा कि भुट्टो साहब ने यानी कश्मीर के का जो कॉज है उसको यूनाइटेड नेशंस में जिस तरीके से यानी पेश किया, दुनिया को पूरे यानी जिस तरीके से पूरे दुनिया में यानी इस केस को पेश किया, और उन्होंने ये कहा था कि जी कि हम 1000 साल तक कश्मीर के लिए लड़ेंगे। 1000 साल तक लड़ने का जहां तक मामला है, देखो वो एक फिलॉसफी है, वो एक उनकी एक पॉलिसी थी। उन्होंने अपने 1000 साल का मतलब ये नहीं कि जी कि विल फाइट फॉर 1000 ईयर्स, लेकिन वो एक फलसफा था, एक फिलॉसफी थी, एक आउटलुक था। अब उसी की बुनियाद पे
انہوں نے یہ بات کی تھی. اچھا آج بھی آپ کشمیر میں جہاں پہ بھی چلے جائیں, گھر گھر چلے جائیں, لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کے اور خدمات کو کشمیر کے لیے ہیں یاد کرتے ہیں, اس کی فلسفی کو یاد کرتے ہیں. ان سے کیا شکایت ہے آپ کو عمران خان صاحب سے؟ پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو وہ تو ایک پائنیئر ہے اس ایشو کا. دیکھیں دوسری بات آپ نے جو فرمایا تھا وہ یہ کہ جی کہ عالمی کورٹ میں جائیں گے. دیکھو عالمی کورٹ میں کیا کریں گے آپ وہاں پہ جا کے؟ اور دوسری بات یہ کہ عالمی جو کورٹ آف انٹرنیشنل کورٹ ہے اس کے جو فیصلے ہیں وہ تو کتنے سال لگیں گے, ان میں کتنا وقت لگے گا. اندر 72 سال آپ یونائٹڈ نیشنز میں آپ نے گزار دیے, 72 سال آپ پھر انٹرنیشنل کورٹ میں گزاریں گے. اور دوسری بات ہے اگر انہوں نے تھوڑی سی جو ہے نا اسپیڈی ٹرائل کیا بھی تو ان کے فیصلوں کو آج کل کون مانتا ہے؟ آپ آ رہی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل, میں کہا آپ کی. ہلو جی بالکل صابر صاحب آپ فرمائیے. جی تو بات یہ ہے کہ ان کو کون ہے کہ جو ان کی باتوں کو مانتا ہے؟ ہندوستان کہاں یعنی ان چیزوں کو مانتا ہے جو ایویڈنسز ہم دیں گے یا کشمیری جائیں گے. دیکھو میں آپ کو ایک عرض کر لوں, ٹو بی ویری فرینک, یہ معاملہ ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے. یہ معاملہ, اس معاملے کا تعلق جو ہے نا یونائٹڈ نیشن سے ہے, اس کے ریزولوشن سے ہے. اور جنگ تو آپ نے دیکھا کہ اگر خدا نخواستہ دونوں ملک جو ہے نا وہ ایٹامک پاورز ہیں, اگر اول تو جنگ کے امکانات بہت کم ہیں, اگر جنگ خدا نخواستہ اگر ہوئی تو یہ پوری دنیا اس میں انوالو ہو جائے گی. دنیا کبھی نہیں چاہے گی کہ یہاں پہ ایک ایٹامک وار ہو جائے. ٹھیک, میں جواب لے لوں صابر صاحب, میں احمد جواد صاحب سے اب جواب. آپ کے پاس صرف ایک جی احمد صاحب, آپ نے شائستہ صاحبہ کی بھی گفتگو سنی, انہوں نے کہا جی ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. کل کو انٹرنیشنل فورم پہ ہم سے مختلف سوالات اٹھاتے ہیں. ان کا اشارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری پابندیوں کا سامنا یہاں پہ بھی ہے, اپوزیشن کو, میڈیا کی پابندیاں, اپوزیشن جو وکٹمائزیشن کی بات کرتی ہے, تو ہمیں اپنی چیزیں بھی ساتھ ساتھ میں ٹھیک کرنی چاہیے. اور صابر بلوچ صاحب کا موقف بھی آپ نے سن لیا, کیا رد عمل ہے؟ مجھے تو تھوڑا سا کافی یہ کنفیوزڈ موقف لگ رہا ہے. میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں گا کہ کیوں مجھے کنفیوزڈ موقف لگ رہا ہے. کہ اگر ہم ایک ہفتہ پیچھے چلے جائیں تو دونوں اپوزیشن پارٹیز جو تھی پارلیمنٹ میں بھی اور ہر فورم کے اوپر, ان کا جو ایک ہی تھا جی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. یہ تو جی بہت سلو رسپانس ہے ان کی طرف سے, جی کچھ نہیں ہو رہا, یہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج نہیں کر رہے, یہ جی کوئی ڈپلومیسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ ان کا موقف تھا. اب جب ہم نے تقریباً 50 سال کے بعد ہم کشمیر کو سیکیورٹی کونسل میں لے گئے اور بڑے مختصر ٹائم کے اندر, اور اس کو پہلی دفعہ ہم نے ایک بائی لیٹرل سے اس کو ایک انٹرنیشنل ایشو بنا دیا. کس طرح سے انٹرنیشنل ایشو؟ جب ایک سیکیورٹی کونسل میں کوئی ایشو چلا جاتا ہے تو وہ انٹرنیشنل ہی ہوا نا, وہ کوئی بائی لیٹرل تو نہیں ہے. ہاں اس کا جو آؤٹ کم ہے اس کے بارے میں تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم کوئی بہت بڑی ایکسپیکٹیشن نہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اگر انگیج کرنا ہے تو آپ نے جتنے انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کو انگیج کرنا ہے. اس میں سیکیورٹی کونسل بھی ہے, اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہے. اور اس بات سے ڈرنا جی کہ ہمارے ملک میں کوئی سوال اٹھیں گے, کون سے سوال اٹھیں گے؟ انہوں نے کہا میڈیا فریڈم کے حوالے سے, کیا یہ اس وقت اس ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی میڈیا کی پابندی ہے کہ یہ حکومت کو تنقید کریں یا کوئی چیز کہنا چاہیں؟ یا اس وقت جتنے ٹی وی چینل اس وقت چل رہے ہیں, کسی ایک ٹاک شو میں, کسی ایک نیوز چینل پہ اگر کسی قسم کی کوئی پابندی ہے تو وہ بتا دیں. ہاں کشمیر میں اس وقت جو ہے وہاں پہ اس وقت انٹرنیٹ بند ہے, وہاں پہ کسی فورن جرنلسٹ کو جانے کی اجازت نہیں ہے, وہاں سے کسی قسم کی کوئی خبر جو ہے وہ دنیا میں کیا انڈیا تک جانے میں بھی پابندی ہے اس کے اوپر. اس کو کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر پابندیاں. یہ میڈیا جس میں آپ اپنی بات کر سکتے ہیں, دن رات کرتے ہیں, 24 گھنٹے کرتے ہیں, تو اس میں آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا ویک پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہیں یا انڈیا کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ تو انڈین چینل پہ بیٹھ کے اگر وہاں کے سپوکس پرسن کر رہے ہوں تو وہ تو سمجھ آتی ہے, لیکن ایک پاکستانی کہہ رہے کہ جی کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہ جائیں, یونائٹڈ نیشنز میں نہ جائیں, جی شائستہ آپ صاحب آہستہ آہستہ چلیں. وہ کہتے ہیں جی پہلے تو ہم جب تھا آپ کا, دیکھیں پہلے تو میں دو باتوں کا جواب دینا چاہوں گی. جی فرمائیے. ایک تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ لے کر گئے سیکیورٹی کاؤنسل میں,
50 साल के बाद। So तो मेरे how many भाई किसी के टेन्योर में हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं हुई थी 370 को रिवोक करने की। ये आपके सामने जब उन्होंने मुल्क में तकसीम देखी है, मुल्क को कमजोर देखा है, मुल्क में हम आंगी नहीं देखी, उस वक्त उन्होंने हिट किया है। तो देखें, पहले तो ये कभी 50 साल में 70 साल में ये रिवोक नहीं हुआ, इसलिए अब आपको जाना पड़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। और दूसरी बात मेरे भाई, अगर आप कहते हैं कि हम मीडिया आज़ाद है, सब कुछ आज़ाद है, तो मुझे ये बता दें कि हमारी कोई खबर, कोई जलसा, कोई बात इजाजत है मीडिया को करने की? इतने इतने बड़े मरियम नवाज के जलसे हुए, आप लोगों ने दिखाए। आप मुझे बताएं, ये वही मीडिया है ना जो 24-24 घंटे इमरान नियाजी साहब को दिखाया करता था? और आप शुक्रिया करें मीडिया का, जिसको आज आपने गला दबाया हुआ है, कि इसी मीडिया ने आपकी वो खाली कुर्सियों पे भी वो दिखाते रहे। आपका यही मीडिया आपको तकरीरें करते हुए 24 घंटे आपके धरने, आपके गाने बजाने, सब कुछ दिखाता रहा। हमारा आप बताएं कि ऑपोजिशन का कौन सा जलसा, कौन सी तकरीर, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह पूरी कवर की जाती है? तो मेरे भाई, अपने दिलों में हौसला पैदा करें। और बात यह कि जरूर जाना चाहिए, हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम उनके एक एक खून के कतरे के साथ अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। हमारी अस्करी क़यादत रोज शहादतें पेश कर रही है। खुदा का वास्ता इस कौम को तकसीम ना करें। जो आपकी नफरत, जो इश्तिहाल अंगेज तकरीरें, आपस में पकड़ लो डाकू चोर, ये बंद करें और मुल्क के जो सीरियस किस्म के इश्यूज हैं उस तरफ आएं और उस पर बात करें। साबिर ये साहब, बात ये जो छोड़ दें अब इल्जाम तराशी। शाइस्ता साहिबा ने जो फरमाया कि ये कंसेंसस बिल्ड नहीं होता, तो क्या वजह समझ आती है आपको कि ये पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल इश्यूज हैं उसके ऊपर भी पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस क्यों नहीं बिल्ड हो पाता? कश्मीर पे एक हैं जी हम। जी, मैं साबिर साहब से कोई दो राय किससे पूछ रहे हैं? जी साबिर साहब आपसे। जी, मैं मुझसे जी बिल्कुल जी। देखो मेरी बात सुने, ये कॉन्सेंसस जो है ना, वो ये बिल्ड करना, तो ये एक यानी दिस इज पॉलिटिक्स बेसिकली, ये सियासत है एक मुल्क का, एक शऊरी सियासत, उसी यानी उस सियासत को कहते हैं कि जहां पर आप एक दूसरे की राय का एहतराम करें, और ऐसे मौकों पर के जहां पर यानी स्टेट जो है ना इन्वॉल्व हो किसी एज अ होल, तो वहां पर इस चीज को नहीं देखते कि ये अपोजिशन का है या ये गवर्नमेंट पार्टी का, ये किसका है। वहां पर फिर एक कॉन्सेंसस डेवलप होती है और वहां पर फिर एक फैसला किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, आज ये जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये तो किसी की बात सुनते भी नहीं है, ना बात समझते हैं, ना बात सुनते हैं, ना बात करने देते हैं। मेरे भाई, मैं आपको एक अर्ज कर लूं, देखो कश्मीर का जहां तक मामला है, अब आप देखें इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, नून लीग एक बहुत बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी की क़यादत एक इंतहाई मुदब्बर और एजुकेटेड क़यादत है। इन हालात में इमरान खान को चाहिए था कि वो चेयरमैन बिलावल साहब को, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, एक सीनियर सियासतदान है और एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के सदर रहे हैं 5 साल तक, इस मुल्क के पॉलिटिक्स में रहे हैं, नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम रहे हैं। इन सबको बुला के एक मुश्तरका लाए अमन नेशनल कंसेंसस बिल्ड करते हैं, इसी को कहते हैं जी। देखें ना, अब बात यह है कि अब आप बजाय इसके कि जनाब आप एक यानी कौमी आप कॉन्सेंसस आप डेवलप करें, आप तो हर बात पे आपने लिखा जी करप्शन, कोई चीज फायदा हो नहीं रहा, खवातीन की बेइज्जती की जा रही। यहाँ पर बीबी फरियाल तालपुर को रात के 12 बजे आप यानी नैब के कस्टडी से निकाल के, आप उस हॉस्पिटल से निकाल के आप उसको जाके लॉकअप में बंद कर रहे हैं। एक खातून जो है ना अपने बाप से मिलने जा रही है, उसको वहां से पकड़ के आप ले जा रहे हैं। ये चीजें दुनिया देख रही है, इसको हिंदुस्तान भी देख रहा है, वो अंदरूनी हमारे जो खलफशार है उसको भी देख रहा है। ठीक है, इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं, ये अगर कि वो इस तरह करेगा, तो वो क्या हमारी सिंपैथी हासिल करेगा? क्या वो क्या हमसे कोई तवक्को रखेगा कि जो हमारे खवातीन को, और हमारे जो लीडरान को इस किस्म का रवैया उनका, ठीक है साहब, जवाब ले लें। ये हमारे साथ ये रवैया हो रहा है। ये बता दें कि नेशनल बात सुने जी प्लीज। अब
ابھی جی سر، میں صابر صاحب جواب لے لیں، اس کے بعد تو پھر آپ تو دیکھیں ابھی دیکھیں میری بہن نے جو ابھی بات کی تھی، جی فرما جی کمپلیٹ کر لیں. ایک منٹ کے لیے جی پلیز ایک منٹ کے لیے میں کمپلیٹ کر دوں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، بات یہ کہ آپ اپنے اکنامک کنڈیشنز کو دیکھیں، آپ اپنے پولیٹیکل کنڈیشنز کو دیکھیں، آپ اپنے قوموں کے صوبوں کے درمیان جو ایک ہم آہنگی ہے اس کو دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو ایک ہم آہنگی ہے اس کو دیکھیں، حکومت کا وہ دیکھیں ایٹیٹیوڈ دیکھیں. اچھا، یہ حکومت تو کٹھے اور مرغیوں پہ جو ہے نا وہ ایک ریولوشن لانا چاہتا ہے. اب تک آپ اپنا کٹھا ریولوشن بھی نہیں لا سکے اس ملک میں. اکانومی کا آپ نے بیڑا گرک کر دیا اس طرح کا. بھائی اس کے ناخن لو، اس طرح نہ کرو. اور ایجنسیز ہیں اور لوگ ہیں اس ملک میں اور بھی جو ہے نا بیہائنڈ دا کرٹن فورسز ہیں. ان سب کو سمجھنا چاہیے، سب کچھ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک وڈکٹیو بنے اور اپنی مرضی کی جو ہے نا آپ تشدد کی پالیسی لے لیں. اس طرح نہیں چلتا. صاحب مختصر آپ ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں، بات تو کوئی بھی نہیں، جواب لیں، وہ ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. اچھا میں ان کو تھوڑا سا جواب دے دوں. دیکھیں اگر تو نیشنل ایک مجھے کنسنسس اس میں کا یہ ایڈ کر دیں کہ نیشنل کنسنسس نہ کر پانا ریاستی مفاد میں کیا آپ کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں اگر تو یہ نیشنل کنسنسس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ چور اور ڈاکو، چوروں ڈاکوؤں کو چور اور ڈاکو کہنے میں کوئی حرج نہیں. کیا آپ چور نہیں ہیں ڈاکو، بس یہی بات آپ نے سمجھ لے. ابھی میری باری ہے نا. عمران خان چور نہیں ہے کیا؟ اچھا ابھی میں نے بولنا ہے. What do you mean میری باری ہے؟ جی احمد صاحب، آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. احمد صاحب یہ نہ کریں. جب آپ بول رہے تھے تو میں چپ کر کے بات سن رہا تھا آپ کو. لیکن اخلاق کے دائرے میں بات کریں. اخلاق کے دائرے میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ اب میں نے بولنا ہے تو آپ نے سننا ہے. سننے کی اپنے اندر ہمت پیدا کریں. بولیے. دیکھیں یہ ہم نہیں چاہتے. جی میں اس کو مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں. جواب دیں. دیکھیں اگر تو نیشنل کنسنسس کا مطلب یہ ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو جو ہے ہم کوئی این آر او پکڑا دیں، یا انہوں نے جو جرائم کیے ہیں، جو کرپشن کی ہے، جو فلودے والے کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ ڈالا ہے وہ چیز ہم ختم کر دیں، یا جو ٹیٹیاں جو ہیں اربوں روپے کی آ رہی تھیں شریف خاندان کی 3 جنریشنز کے درمیان ان کو ہم چھوڑ دیں، یہ نیشنل کنسنسس نہیں ہے. میں آپ کو ایک سیکنڈ ورلڈ وار کی آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ چرچل سے جب کسی نے کہا جی کہ بڑا اس وقت ہمارے پر پریشر ہے، انگلینڈ جو ہے وہ سروائیو کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو چرچل نے کہا تھا جی کہ کیا اس ملک میں عدالتیں جو ہیں وہ انصاف دے رہی ہیں؟ تو اس کا جواب تھا کہ ہاں. تو اس نے کہا کہ اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر آپ چوروں کو اور ڈاکوؤں کو اگر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں، وہ چاہے جنگ ہو یا نہ ہو، وہ تو اس قوم کے لیے اچھا ہے، اس کے بارے میں ان کو کیا فکر ہے؟ نیشنل کنسنسس اس چیز پہ بلڈ ہو سکتا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، ہماری اپروچ کیا ہے، کیا ہم کشمیر کے لیے یونائٹڈ ہماری وائس ہے. یہ چیز پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک فورم ہے جو کہ تمام پارٹیز کو ایک موقع دیتا ہے کہ وہ نیشنل کنسنسس پہ بلڈ کریں. وہاں پہ تمام پارٹیز کو بلا کے ان سب کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جو یہ یہاں پہ ٹاک شو میں یہ بات کر رہے ہیں، ان کے لیڈرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں یہ کہہ رہے تھے جی کہ فوراً کوئی ایکشن کر کے ہمیں دکھائیں. اب جب ہم نے ایکشنز کرنے شروع کیے ہیں، ہم نے ڈپلومیسی کا راستہ اختیار کیا ہے، ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنے کا کیا ہے، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ نہ کریں آپ. تو ان کا تو مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کچھ بھی نہ کرے اور یہ ہم اسی طرح سے بیٹھے رہے. اور نیشنل کنسنسس جو ہے وہ اس کشمیر کے اوپر ہے، وہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ ہم نے کرپشن معاف کر دینی ہے، یا ان کو جو ہے جو ان کے اوپر اس وقت مقدمے ہیں وہ ان کے اوپر بند ہو جانے، وہ اسی طرح سے جاری رہیں گے. اس پہ کوئی کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے. صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو جو اکنامک پالیسی کا ذکر کیا تھا اس کے اوپر اور جو دیگر موضوعات ہیں اس پر گفتگو کریں گے. ایک وقفہ، وقفے کے بعد آتے ہیں اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما احمد جواد صاحب، مسلم لیگ نون کی شائستہ پرویز ملک اور سینیٹر صابر بلوچ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. شائستہ ملک صاحبہ، یہ فرما دیجیے گا کہ ڈفرینس آف اوپینین تو ہے اور بہت سخت قسم کا ہے، بہت سخت اعتراض بھی ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ ایک لمحے میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید جو ہے وہ بہت جڑ گئی ہے، بہت بڑے بڑے فوٹو سیشن ہوتے ہیں، بڑے اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید منتشر ہو رہی ہے. ان کا
جو بیسک پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بھی کنسنسس جو ہے نا وہ نہیں ہے. مثال کے طور پر جو مولانا فضل الرحمان نے لاک ڈاؤن کی بات کی ہے اس کے اوپر بھی آوازیں بلند ہو رہی ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں کھڑے ہو سکتے لاک ڈاؤن کے معاملے میں, ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے. تو یہ اپوزیشن کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ انتشار کی وجہ سے حکومت کو فائدہ نہیں پہنچے گا, یا ایسی کوئی بات نہیں ہے, اپوزیشن متحد ہے اور وہ ٹف ٹائم دے گی گورنمنٹ کو؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے ایک بات بتاؤں کہ یہ جو میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ہم کچھ کر نہیں رہے تھے, یہ حقیقتاً کچھ نہیں کر رہے تھے, کیونکہ 5 تاریخ کو انڈیا نے اناؤنس کیا مودی صاحب نے, اور 15 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب جو نیازی صاحب ہیں انہوں نے آ کے ٹی وی پہ اور آ کے اسمبلی میں اور اسے کال ہوئی اور یہ باتیں ہوئیں. تو دیکھیں ٹویٹر پہ جنگ نہیں لڑی جاتی, جنگ میدان میں لڑی جاتی ہے یا اپنی پالیسیز سے لڑی جاتی ہے یا اپنے اسٹیٹمنٹس کے ساتھ لڑی جاتی ہے. وہ ساری غائب تھیں, اور کتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ اسمبلی میں تھا وہ بھی آپ سب نے دیکھا کہ جو مین ایشو تھا اس کو ہی ریزولوشن میں نہیں لکھا گیا, اور پرائم منسٹر نیازی صاحب اسمبلی میں ہی آنے کو تیار نہیں تھے. 4 گھنٹے سب ویٹ کرتے رہے, پھر بھی کنسنسس بنا, کیونکہ اپوزیشن کشمیر کے ایشو پہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے بالکل, اور اس کی طاقت ہے ہم, وہ ہماری طاقت ہے, ہم اس کی طاقت ہیں. لیکن انہوں نے اس یکجوئی کو, اس ہماری کوآپریشن کو اسی رات مریم نواز کو اریسٹ کیا. اور انہوں نے, آپ ایک بات یہ بھی غور کر لیجئے کہ جب کوئی ایشو آیا ہے جس پہ اپوزیشن نے ساتھ دینے کی کوشش کی ہے یا اپوزیشن کویسچن کرنا چاہتی ہے, یہ کویسچن سے بھی گھبراتے ہیں ان پہ, جب سوال اٹھانا چاہا ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی میجر اریسٹ کیا, چاہے وہ شاہد خاقان ہو, چاہے مفتاح اسماعیل ہو, چاہے سعد رفیق, مطلب یہ ہر اوکیزن پہ کچھ کرتے ہیں. اور دیکھیں میری ایک آپ بات سنیں, لاک ڈاؤن کی آپ کو جہاں تک بات ہے, انہوں نے نیازی صاحب نے تو ہمیں کنٹینر اور کھانے کی آفر پہلے دن ہی کر دی تھی, لیکن پہلے ہی دن شہباز شریف نے, لیڈر آف دی اپوزیشن نے اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم ان چیزوں میں نہیں, ہم آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ آئیے. انہوں نے ہمارے اس ہاتھ بڑھانے کو ہماری کمزوری سمجھا اور اس این آر او کا شور مچا دیا. جی این آر او ان سے مانگ کون رہا ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کیپیبل ہیں این آر او دینے کے؟ یہ تو خود سلیکٹڈ ہیں, یہ خود آئے ہوئے ہیں, ان کے بس میں اپنا فائنانس منسٹر تک اپنی کیبنٹ بنانے کا حق تو ان کے پاس ہے نہیں. یہ این آر او کہتے رہتے ہیں. بھائی این آر او آپ سے کوئی نہیں مانگ رہا, لیکن آپ اپنے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے دیکھ لیں کتنے نیب زدہ لوگ بیٹھے ہیں جن کی فائلیں پڑی ہوئی ہیں اور جن کو آپ نے کبھی چیئرمین نیب کو ڈرا دھمکا کے, ان کی ویڈیو نکال کے ان کو ڈرا دھمکا کے قابو کر لیے. تو آپ جانے دیں, جس قسم کا احتساب ہو رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ہم نہیں دیکھ رہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ نیب آپ کا جو اعلی کار بنا ہوا ہے اور آپ دونوں مل کر جو کام کر رہے ہیں. اس لیے آپ این آر او کی بات تو چھوڑ دیں, ہم تو فیس کر ہی رہے ہیں. لیکن آگے آپ نے لاک ڈاؤن کی بات کی, بھیا ہمیں پتہ ہے جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو پاکستان کا معاشی طور پہ کتنا نقصان ہوا تھا, اور اس نقصان کو آج تک ہم پچھتا رہے ہیں. ہمارے چائنیز پرائم منسٹر نہیں آ سکے تھے, ٹرکش نہیں آ سکے تھے, کاروبار لوگوں کے تباہ ہو رہے تھے, تو ان کو ہم اور کیوں موقع دیں؟ لاک ڈاؤن کریں گے تو ان کا تو پہلے تباہ حال معیشت جو ہے وہ بالکل آلریڈی نوز ڈائیو ہے, اسٹاک ایکسچینج تباہ ہو چکی ہے, فورن انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں آ رہی, بجلی دیکھ لیں, گیس دیکھ لیں, روٹی دیکھ لیں, چاول, آٹا, چینی, آپ بات کریں اور آپ دیکھیں کہ حال کیا ہے. تو ہم خدا نہ خواستہ وہ ہمارا آخری حربہ ہوگا کہ ہم خدا نہ خواستہ پاکستان کو لاک ڈاؤن کریں. ہماری کوشش ہے کہ یہ اپنے طور طریقے بدل لیں اور جو یہ وعدے لوگوں کو سبز باغ دکھا کے حکومت میں آئے تھے وہ اپنے وعدے پورے کر لیں. وہ 1 کروڑ نوکری, وہ 50 لاکھ گھر, وہ کہاں ہے سب کچھ؟ صابر صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ اپوزیشن کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, جیسے شائستہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بالکل نہیں, اپوزیشن ایک پیج پہ ہے, بالکل اپوزیشن ایک پیج پہ. جی صابر صاحب, جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم کریں گے. جی صابر صاحب, دیکھو بات یہ ہے کہ بات یہ کہ ایک پیج پہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا.
ایک پیج پہ تو ہم ہیں، لیکن اب آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں اکنامک کنڈیشنز ملک کی، یہ پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں یہ کہہ رہا اگر ہوں کہ اکنامک کنڈیشنز ہیں تو ہمارے جو ڈفرینس آف جی۔ اوپینین جیسے لاک ڈاؤن والے معاملے کے اوپر ہوا کہ مسلم لیگ نون ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے، مولانا صاحب جو ہے نا وہ بالکل آخری سٹیج پہ جانے کے لیے تیار ہیں، تو اس سچویشن کا فائدہ تو پی ٹی آئی کو پہنچے گا ایز اے اپوزیشن اگر آپ یونائٹ نہیں ہوتے ہیں۔ نہیں اب نہیں اس طرح بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دیکھو جب بھی مولانا صاحب نے یعنی کوئی آل پارٹیز یعنی کوئی میٹنگ بلائی تو اس میں پیپلز پارٹی دوسری جماعتیں سب جاتے ہیں وہاں پہ اور ڈسکشن کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں۔ دیکھو بات بیسیکلی میں آپ کو عرض کر لوں، بات نہ مولانا صاحب کی ہے نہ کسی جماعت کی ہے، بات ملک کی ہے۔ اب ملک کو جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں زوال پذیر ہو رہا ہے، اس پہ تو ظاہر ہے کہ بھی ہر شخص نے ایوری بڈی ہیز ٹو پلے ہز اون رول، ہر ایک کو انڈیویجولی پولیٹیکل سیاسی جماعت کے طور پہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ بھائی میں آپ کو دیکھو ایک عرض کر لوں کہ یہ جو ہے نا یہ باتیں صرف ایک جو بولتے ہیں جی کہ فلانا ڈاکو فلانا ڈاکو، یہ اول تو یہ کہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا خود ایک شائستگی کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کر رہے، 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال سے ان کے پاس کچھ اور نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ بھئی کہ جی کرپشن، بھئی آپ ایک طرف کہتے ہیں یہ کرپشن ہو رہی ہے، دوسری بات یہ کہ جی کرپشن کو عدالتیں جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہیں، بھئی تو یو لیو اٹ آن عدالت دین، عدالتیں کر رہی ہے، عدالتیں دیکھ رہی ہے، اچھا ان پر حاوی نہ ہو جائے، آپ ان کو کسی قسم کی یعنی حاوی ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کر لوں کہ دیکھو قرضہ لینا کسی ملک سے وہ کوئی بری بات ہے، دنیا میں قرضے لیتے، لیکن قرضے اس لیے نہیں لیتے کہ آپ اپنی تنخواہیں دے دیں، قرضے اس لیے نہیں دیتے کہ آپ اپنی عیاشی پہ اس کو خرچ کر لیں، قرضے اس لیے لیتے ہیں کہ آپ اس کو انویسٹ کریں۔ چلو یہ کہتے کہ جی پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے اور ان کو کچھ نہیں ہوا، کیا اس کا آؤٹ کم کچھ نہیں نکلا۔ اب آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے دور سے، نواز شریف کے دور سے وہ 10 سال کا جو تھا اس کو آپ ایک طرف رکھیں اور جو قرضے آپ نے لیے ان کو آپ دیکھ لیں، ان کو کمپیئر کریں، ان میں کوئی کمپیریزن ہونی چاہیے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان قرضوں کو لے کے کون سا انویسٹ کیا اس ملک میں؟ اس قرضوں سے جو آپ نے یعنی سعودیہ سے، ایمریٹس سے، چائنا سے، فلانے سے، اس سے آپ نے جو قرضے لیے اس کا بینیفٹ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ نے کہاں انویسٹ کیا ہے؟ اس سے آپ کو میرے عرض سے جی پلیز آپ نے تو جو پالیسی دی اکنامک، یعنی ایک ملک کا وزیر اعظم اس کی اکنامک پالیسی یہ ہے کہ جی میں گھر آپ کو مرغیاں دوں گا، میں گھر آپ مرغی پالیں، آپ گھر میں آپ کو کٹھے دوں گا، کٹھے آپ پالیں اور کٹھوں سے آپ جو اپنی انکم نکالیں۔ بھئی یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ٹھیک ہے صاحب نہیں ہوتا، جو اکنامک پالیسی ہے جب کنسنٹریشن کی بات کرتے ہیں آپ سمجھے، بات سنیں جی اب میں جواب یہی پوچھ رہے ہیں کہ کتنی آج عمران خان صاحب نے تو کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ مجھے اجازت دینا کب تاکہ میں ان کو کٹوں کا جواب دوں نا، یہ کٹوں کا اور مرغیوں کا جواب احمد جواد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس کتنے مرغیاں جی میں کٹوں کی زبان نہیں سمجھاؤں گا، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر یہ کٹے اور مرغیوں کا جواب جو ہے احمد جواد صاحب سے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ بریک پہ جانے سے قبل جو ہے جو سوال چھوڑے تھے شائستہ صاحبہ نے اور صابر بلوچ صاحب نے، احمد جواد صاحب جو اکانومی ہو کہتے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ نے تو ٹھیک ہے قرضے لیے ہیں، آپ نے 1 سال کے اندر کتنا قرض لے لیا؟ اور وہ پھر ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارے تو چلے پروجیکٹس جو ہے نا وہ روڈ پہ ہیں، موٹر وے کے منصوبے ہیں، جو بجلی پیدا کرنے کے منصوبے ہیں، آپ نے اتنے سارے جو قرضے لیے وہ کہاں گئے؟ تو آپ تو اپنی جو معاشی پالیسی ہے وہ کٹے اور مرغیوں کے اوپر چلاتے رہتے ہیں۔ حافظ صاحب اب اجازت دیں، وہ آپ نے تو وہی ریپیٹ کیا جو انہوں نے کہا ہے، کوئی اس میں نئی بات نہیں، وہ میں نے سن لیا تھا اور اب میں ان کے سوالوں کے جواب دینا چاہوں گا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں جو میری بہن نے 1-2 کوسچنز اٹھائے تھے میں وہاں سے شروع کروں گا اور پھر آخر میں کٹوں کا بھی بتاؤں گا اور ککڑیوں کا بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جو شائستہ صاحبہ نے کہا جی لاک ڈاؤن ہم نہیں کرنا چاہیں گے، تو یہ بڑی خوش آئند چیز ہے کہ ان کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہے کہ یہ 4 بندے بھی نہیں لا سکتے، اس لیے یہ ساری اپوزیشن کٹھی ہو کے کبھی اس کنسنسس پہ نہیں آ سکتی کہ ہم نے کوئی لاک ڈاؤن کرنا ہے، یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ یہ کریں گے۔ پھر یہ میری بہن نے ایک بات کی جی کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم، دیکھیں میرا وزیر اعظم جو ہے نا وہ تو 22 سال کی جدوجہد کے بعد وزیر اعظم بنا ہے نا، ان کا جو لیڈر ہے نا
وہ اپنی بیوی کی جعلی وصیت کے اوپر اس ملک کا جو ہے نا وہ حکمران بن گیا. دوسرے جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو ہے وہ ایک باپ اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے, ایک باپ ایک جو اپنے بھائی کو دے دیتا ہے حکومت. ان کے تو لیڈرز کا یہ حال ہے, اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ 22 سال کی سٹرگل کے بعد عمران خان پرائم منسٹر بنا ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر قرضوں کے اوپر جو انہوں نے بات اٹھائی ہے. یہ اگر تھوڑی سی پروگرام میں آنے سے پہلے اگر تیاری کر لیں تو ان کی کافی عزت رہ جائے گی. میں ان کو بتا دیتا ہوں حساب کتاب, ان کے پاس تو حساب کتاب کوئی نہیں ہے نا. ہم نے جو اس سال ہم نے جو لیا ہے وہ 7 ٹریلین کا ہم نے جو قرض لیا ہے اس میں 42% جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ ہم نے کی ہے. اور وہ ڈیٹ سروسنگ کون سی ہے؟ جو ان دو حکومتوں نے اس ملک کے موٹر ویز جس کا ذکر آپ نے کیا, اس ملک کے ایئرپورٹ, اس ملک کی پی ٹی وی کی بلڈنگز وہ گروی میں رکھ دی تھی. ہم نے ان کو گروی سے ان کو بچانا تھا کہ وہ ضبط نہ ہو جائیں. ہم نے وہ ڈیٹ سروسنگ کی ہے, 42% ہمیں وہ کرنی پڑی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں 34% جو ہے ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہمارا جو ڈیٹ بڑھا ہے. وہ ڈی ویلیویشن کیوں ہوئی ہے وہ میں نہیں کہتا, وہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ اس دور میں اسحاق ڈار نے جو ہے آرٹیفیشلی جو ہے وہ اس کو روپے کو ڈی ویلیو ہونے سے روکا, اور جس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑا. تو یہ 42 اور 34 کو اگر آپ ایڈ کریں تو یہ 76% بن جاتا ہے ٹوٹل لون کا. تو یہ تو ہمیں 76% تو صرف ان کے جو کرتوت تھے اس کو ہمیں فلفل کرنے میں ہمیں لگے ہیں. اب آپ کو اکانومی کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کہتے ہیں جی کٹے اور ککڑیاں, تو میں ان کو کٹے اور ککڑیوں کا نتیجہ بتاتا ہوں کہ ڈیفیسٹ جو ہے, اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, دیکھیں اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا یہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں اور کتنا خرچ کرتے ہیں. اور ایک گھر سے لے کے ایک ملک تک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کمایا اور کیا خرچ کیا. اگر اس کے درمیان گیپ ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈیفیسٹ کہتے ہیں. ان کے دور میں 2.13 بلین ڈیفیسٹ ڈالر تھا, یہ جو ہمیں لاسٹ گورنمنٹ نے دی ہے. ہم نے اپنے پہلے سال کے بعد اس کو 6 گنا کم کیا ہے, اور اس وقت $579 جو ہے $579,000 جو ہے وہ اس کے اوپر ہم لے کے آئے ہیں. تو ہم نے 6 گنا جو ہے اس کو 2.13 بلین سے نیچے لے کے آئے ہیں. تو یہ جو کٹے اور ککڑیاں ہیں نا جو یہ بات کر رہے تھے, یہ اکنامک فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. پھر ان کی اطلاع کے لیے, یہ پڑھتے تو ہے نہیں ہے نا, ایسے ہی آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں 72 سال میں 14 لاکھ ٹیکس پیئر جو ہے نا آج تک کٹھے ہوئے تھے. ہم نے ایک سال میں 14 لاکھ سے 24 لاکھ ٹیکس پیئر پہ لے گئے ہیں. یہ وہی حکومتیں ہیں جو کہ ہر سال آتی تھیں اور کہتی تھی ہم اپنا ٹیکس ڈیٹ جو ہے نا ہم نے بڑا کرنا ہے, بڑے بڑے وعدے کرتی تھیں. ہم نے ان کو پہلے سال میں 10 لاکھ ٹیکس پیئر بڑھا کے دکھائے ہیں. انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم شروع کی تھی, ہم نے وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جب ہم نے کی 60% زیادہ اس میں ہم نے ریونیو جنریٹ کی ہے. یہ وہ چیزیں ایز آف بزنس کی, میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا. 2006 میں پاکستان کا نمبر ایز آف بزنس میں جو ہے 60ویں نمبر پر تھا. 10 سال جو ان کی حکومت رہی ہے, 2018 میں آپ جا کے ورلڈ بینک کا ریکارڈ چیک کر لیں, ایز آف بزنس جو ہے 147 نمبر پہ چلا گیا. یہ ان دو حکومتوں کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیٹی اور افریقہ کے جو 2-3 ملک ہیں شاید وہ ہمارے نیچے تھے, اور ہم نے ایک سال میں 147 سے اس کو 136 پہ لے کے آ گئے ہیں. جی شائستہ صاحب, یہ تو جو اکنامک فگرز احمد صاحب نے بتائی ہیں. میں ایک بات میں سن رہی تھی, میں نے سن لی ہے. دیکھیں میں اپنے بھائی سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اتنی زیادہ اگر فائلرز ہو گئے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہو گئی ہے, تو اس کے بعد اگر ان کے ٹیکس, تو مجھے یہ بتا دیں کہ ٹیکس کلیکشن کتنی ہوئی ہے؟ 60% زیادہ وہ ہوئی تو ہے. ابھی ہمارے اس پہ پہنچی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہر وقت آسٹیرٹی کی کرتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کی پہلے پنجاب میں تنخواہیں بڑھنے لگی تھیں تو پرائم منسٹر صاحب بھاگے آئے تھے اور انہوں نے کہا نہیں ہم آسٹیرٹی پہ ہیں اور یہ نہیں ہوگا. اور اخباروں میں آیا کہ انہوں نے بڑے خفا ہوئے اور انہوں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی چھپاتے لوگ لگے ہوئے. کشمیر میں تم لوگوں نے اپنی تنخواہیں پوری بڑھا لی, گاڑیاں نئی آ گئیں, اور اس پرائم منسٹر ہاؤس کا بھی خرچہ بڑھ گیا. اور اوور آل میرے نہیں ہے فگر, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ 18% انکریز ان ایکسپینڈیچر ہے. لگ تو پیسہ کہیں رہا نہیں ہے. مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے. غریب کے پاس نہ روٹی ہے, دوائیاں فری ٹیسٹ, دوائیاں سب بند ہو چکی ہیں, پرچی پہ پیسے لگ چکے ہیں. مطلب ہر چیز, آپ چینی دیکھ لیں, ابھی
कल चीनी बढ़ी है फिर से। तो मुझे ये बताएं कि रोटी नहीं, चावल नहीं, आटा नहीं, पढ़ाई नहीं, तालीम का बजट कट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कट हो गया, तो ये नौकरी, ये क्या बातें कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट मुल्क में 50% इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। जो इंडस्ट्री, जो यहाँ पे चीजें लगी हुई हैं कारों की, आप पूछें जाके कि सेल्स कितनी कहाँ आ गई हैं। स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल नोज टाइप पे है। मेरे भाई किधर की बातें कर रहे हैं, कहाँ की बातें कर रहे हैं? ये कब तक पिछला रोना रोते रहेंगे? इनको कहें कि कारों को देखें, फ्रंट व्यू मिरर जो शीशा है वो बहुत बड़ा है और रेयर व्यू मिरर छोटा है। पीछे देखना बंद करें, आगे देखें और अपनी कारकर्दगी दिखाएं, वरना लोग तबाह हो गए। इन्होंने कहा था ना तब्दीली लाएंगे, आ चुकी है तब्दीली। यहाँ पे से गरीब खत्म हो जाएगा, गुर्बत नहीं खत्म होगी, गरीब खत्म होगा। एक मौजू पे जो है वो आपकी राय लेना चाह रहा था साबिर बलोच साहब। ये नैब के प्रोसीजरल जो चेंजेस की बात हुई, आज लॉ मिनिस्टर ने कहा है, उन्होंने कहा जी कि बिजनेस कम्युनिटी और साथ के साथ ब्यूरोक्रेसी, तो ये तो एतराफ है कि ना बिजनेस कम्युनिटी मुतमईन है, ना ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसका कॉन्फिडेंस है। वो कहते हैं जी फाइलों पे साइन नहीं कर रहे, चीज़ें नहीं हो रही, तो इस वजह से जो प्रोसीजर है उसके अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर आप अपनी राय दे दीजिएगा ताकि फिर मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊं, दोनों बाकी मेहमानों से भी उनकी राय जानूंगा इस मौजू पे। जी साबिर साहब। जी देखिए, बात यह कि भाई देखो, बेसिकली पॉलिटिक्स में ये होता है कि जो पॉलिटिकल हुकूमतें होती हैं, सियासी हुकूमतें होती हैं, वो अपनी एक पॉलिसी वाज़ेह कर देते हैं। अच्छा, अब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट आपका ब्यूरोक्रेट करता है। अच्छा, मसला ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है ब्यूरोक्रेट्स के लिए और दूसरे जो अदारे हैं हमारे, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एक तो नैब ने एक डर और खौफ की फिजा इस मुल्क में पैदा कर दी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ कोई वाज़ेह पॉलिसी आई नहीं कि जिसको ब्यूरोक्रेट्स इंप्लीमेंट कर सके। अच्छा, अब यह है कि इंडिविजुअल राय होती हैं। अच्छा, अब यह है कि इमरान खान साहब ने ये भी काम किया है कि उसने कोई फ्री हैंड तो किसी को दिया नहीं है। अच्छा, उनके मिनिस्टर्स जितने भी वो बैठे हुए, उनको किसी चीज का पता नहीं है कि भाई हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको कोई चीज वाज़ेह नहीं है। अच्छा, ब्यूरोक्रेट अपनी जगह पे बेचारे परेशान हैं और वो भी देख रहे हैं कि भाई कोई हम किस पॉलिसी को जो है ना इम्प्लीमेंट करें, किसको लेके आगे चले। अच्छा, अब मसला ये है कि देखो, अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी और जो है ना नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग के जमाने में हमें चाहिए था कि हम नए लॉज में अमेंडमेंट लाते। हमने कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ। बाज़ औक़ात ऐसे पॉलिटिकल जो चीजें हो जाती हैं कि एक किसी चीज पे इंसान जो ना वो नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई इमरान खान साहब की, अच्छा उस जमाने भी ये आपने देखा कि ये खुद इनको ये नालान थे अपने नैब की कारकर्दगी से, बल्कि यानी चौधरी फवाद ने तो इस हद तक कहा था कि जी इमरान खान से माफी मांगा जाए। अच्छा, और नैब पर उसने अटैक किए थे, वो किया था। लेकिन गवर्नमेंट आज तक असेंबली में कोई ऐसी बिल नहीं ला सकी कि जो जहां नैब के हम यानी बैठ के पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट ला सके और उनको सही तरीके से। अच्छा, अब मसला ये है कि साहब मुख्तसर कर दीजिएगा, प्रोग्राम जो है वो मुझे कंक्लूड करना है। बहुत मुख्तसर। अब जो मैं समझ रहा हूं कि अब जो है ना, अगर वो कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, वो शायद इसलिए लाना चाहते होंगे कि अब उनके अपने लोग नरगे में आ रहे हैं। कब तक आप दूसरों को जो है ना विक्टिमाइज करते रहेंगे? लीडरें तो हमारी आपने जेलों में तो डाल दी हैं। अच्छा, वो जेलों में बैठे हुए और बड़े इज्जत से बड़े आराम के साथ जेलों में बैठे हुए और आपके हर तकलीफ को सह रहे हैं। अब आप और क्या चाहेंगे? अब आप समझते हैं कि देखो किसी पे बात तो आनी है। अब इनके ऊपर भी आपके चीफ मिनिस्टर परवेज जो था फ्रंटियर का, उसका भी केस है। अच्छा, आपके अलीम खान का भी केस है। अच्छा, आपके जो मिनिस्टर है जो ना फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उनके भी केसेस हैं। इमरान खान के भी केसेस हैं। इमरान खान पर भी तौहीन अदालत का केस है। इमरान खान पर भी दूसरों ने अतक इज़्ज़त केसेस दायर किए हुए हैं। अदालत है उन पर अभी। लेकिन कब तक ये चुप ठीक है साबिर साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। जी अहमद साहब, आप मुख्तसरन अपना इसका जवाब दे दीजिएगा। करने के लिए देखिए, इसमें सबसे पहले जो इन्होंने केसेस की बात की जो पीटीआई के लीडर्स के हवाले से, देखिए जो पनामा का केस अगर आपको याद हो तो पीटीआई उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गई थी। मैं इन भाई से भी दरख्वास्त करूंगा, उन बहन से भी दरख्वास्त करूंगा कि टॉक शो में बैठ के आप पीटीआई के लीडर्स का जिक्र करके अपना वक्त मत ज़ाया करें। आप कल सुबह जाएं
اور جن پی ٹی آئی لیڈر کے بارے میں آپ کو کوئی اعتراض ہے اس کے خلاف کیس دائر کریں تاکہ قانون کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لے سکیں. جس طرح سے ہم نے نہیں ہے کہ بزنس سپریم کورٹ میں جا کے کیا تھا. ڈسسیٹسفیکشن کا اچھا شکار اب ہے دوسرا اور ریٹس جو ہے وہ خوفزدہ ہے. اور دوسرا جو کوشچن آپ کا نیب کے حوالے سے تھا, دیکھیں یہ نیب کے جو قوانین ہیں اور ایون نیب کے چیئرمین بھی جو ہیں, یہ ان دو حکومتوں نے یہ نیب کے قوانین بنائے ہیں, یہ اس کو پچھلے 10 سال سے چلا رہے ہیں, چیئرمین بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا. اب ہم نے نیب کے قوانین میں جو چینجز جو کہ پارلیمنٹ میں بھی کہی جا رہی ہیں, سب کہہ رہے ہیں, سب پارٹیز کہہ رہی ہیں جی چینجز لے کے آئے اس میں ہم نے دیکھیں بزنس مین کو اس میں ہم نے پروٹیکشن دینے کی کوشش کی ہے, وہ اس طرح سے کہ صرف پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں اور ان کے جو ڈیپینڈنٹ ہیں یا جن سے انہوں نے کوئی اس قسم کا کوئی کاروبار کیا ہے, اس کے علاوہ جو ہے آپ ایک بزنس مین کو جو ہے وہ آپ نیب اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کرے گی یا انویسٹیگیٹ, اس کے لیے ادارے موجود ہیں, اس کے لیے پولیس ہے, اس کے لیے ایف آئی اے ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ایک بڑا صحت مندانہ جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ اس ملک میں جو بزنس مین اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا نیب کے سامنے, آپ یہ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن نہیں کرے گی, اب وہ نیب کے پرویو سے نکال دیا ہے, وہ باقی ادارے موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طرح سے جی شائستہ صاحب آخری ورڈز آپ کے, میں پروگرام کو پھر وائنڈ اپ کروں گی. دیکھیں میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جب انسان بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں جب وہ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یا جو کوئی کہیں بھی بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے. اب بھائی کو یا تو وہ فیصلہ صحیح ہوتا ہے یا وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے. انہوں نے جو حال کیا ہے بیوروکریٹس, جی دو فواد حسن فہد ہمیں نہیں سمجھ آیا ان کے خلاف کچھ ملا ہے, احد چیمہ کے خلاف کچھ ملا ہے, سال ہونے کو آیا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, لوگ بند ہیں, اور یہی دو نہیں بے تحاشا لوگ بند ہیں. تو ان سے کیا مل رہا ہے, تو وہ لوگ کیوں کام کریں گے؟ دیکھیں یو ہیو ٹو گیٹ پیپلز کانفیڈینس ان یو. بزنس مین کو بھی اگر کانفیڈینس ہوگا آپ میں, اور اگر بیوروکریٹ کو بھی کانفیڈینس ہوگا آپ میں کہ میں آج جو ڈیسیجن لے رہا ہوں, جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ صحیح پڑ گیا تو واہ واہ آپ کی, غلط ہو گیا تو وہ بیوروکریٹ گیا. تو دیکھیں اس طرح تو کام بالکل ہی نہیں چلے گا. اور یہ جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس, تو پاکستان واز این ایمرجنگ پاکستان سلوگن تھا, اینڈ اٹ واز دا بیسٹ پلیس فار انویسٹمنٹ. پر 8 سال ہو گیا ہے, میرے بھائی بتائیں کہ کون سی انویسٹمنٹ یہاں آئی ہے, بلکہ یہاں تو جو کاروبار ہیں وہ بند ہو رہے ہیں اور وائنڈ اپ ہو رہے ہیں. تو یہ کون سی انویسٹمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ صابر بلوچ صاحب آپ کا, بہت شکریہ احمد جواد صاحب آپ کا, بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.